बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज इस वीडियो में बहुत ही बल्कि इस वक्त का सबसे बड़ा जो मसला है उस पर बात करेंगे, और वो है महंगाई, जिसका ज़ोर और शोर इस वक्त दोनों उरूज पर है। और यकीनन इस वक्त अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि अशियाए ज़रूरिया, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल में थी, मज़ीद मुश्किलात जो है उसके लिए पैदा होती जा रही हैं। हुकूमती ओहदेदार इस मसले पर सर जोड़े बैठे हैं बज़ाहिर, और महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि अब इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। सवाल पैदा ये होता है यहाँ पे कि आखिर महंगाई काबू में फिर भी क्यों नहीं आ रही, और ये कि महंगाई में इजाफे की आखिर वजूहात हैं क्या? क्या महंगाई के पीछे वाकई कोई मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं जो कि मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और फिर मार्केट में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ या कोई माफिया ये सब कारनामे अंजाम दे रहा है? लेकिन अगर ऐसे अनासर महंगाई में इजाफे की वजह बन रहे हैं, तो फिर हुकूमत नाकाम क्यों हो रही है इनको काबू करने में? क्योंकि अवाम को तो ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, उनकी ज़ाहिर है इस वक्त वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, और वो तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब हुकूमत एक्शन लेगी, कब कोई क्रैकडाउन होगा, कब महंगाई से जान छूटेगी। इस वक्त उनका पैमाना, उनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है, और हुकूमत को कुछ करना होगा। महंगाई क्या हुकूमती नाअहली की वजह से है, या इसकी कुछ और भी वजूहात हैं? आज इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों का बड़े एक फेयर तरीके से अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आटे की मार्केट में जो किल्लत है और इसकी कीमत में इजाफा, ये दोनों मसाइल एक साथ सामने आ गए हैं। इसकी कमी इसलिए है क्योंकि जो चक्कियों पर जो फ्लावर मिल्स के जो मालकान हैं, उनका ये कहना है कि इनको गंदम मिल नहीं रही, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, तो हुकूमत इसका जो स्टॉक है वो अपने पास रखती है ताकि मार्केट में कमी ना आए और कोई इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे। हमें यहाँ ये भी याद रखना होगा नाज़रीन कि इस साल जो सूरत हाल थी वो गंदम को लेके थोड़ी सी मायूस कुन थी, क्योंकि हुआ ये कि गंदम की जो फसल है उसकी पैदावार हमारी ज़रूरियात से 2 मिलियन टन कम हुई, क्योंकि इस मरतबा इस साल मार्च और अप्रैल में जो गंदम की फसल है वो बारिश की वजह से ख़राब हुई, और जो मजमूई तौर पर जो एक अंदाज़ा लगाया गया था कि 27 मिलियन टन गंदम होगी जिसकी तवक्को थी, इसकी बजाय 24.7 मिलियन टन की पैदावार हुई, जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया गया कि इस कमी को पूरा करने के लिए जो 2 मिलियन टन गंदम है वो इंपोर्ट की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ खामियां हैं हुकूमत की जो हमें तस्लीम करनी पड़ेंगी। सबसे पहली गलती ये हुई कि जो इंपोर्ट का फैसला था वो बहुत ताख़ीर से किया गया। ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था, ये अंदाज़ा पहले लगा लेना चाहिए था कि कम पैदावार हुई है गंदम की, और इस फैसले को लेट फैसले करने की वजह से मार्केट में जो तलब और रसद है उसमें अदम तवाज़ुन पैदा हुआ, जिसकी वजह से पहले गंदम ना होने की वजह से आटा नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो महंगे दामों मिल रहा है। इस पर सितम ये कि पिछले साल का जो स्टॉक होना चाहिए था, जिसको हम इस वक्त अवेल कर सकते थे, उसको हुकूमत ने पोल्ट्री फार्मर्स को दे दिया, जिसकी वजह से जो फ्लावर मिल्स हैं उनको गंदम की कमी पेश आई, और आटा इसकी वजह से महंगा होना शुरू हो गया। और अब ऊपर से रही सही कसर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने निकाल दी है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम ये है कि जो बड़ा वैलिड इल्ज़ाम है, यहाँ पे अब आप देखें ना, सियासत आ जाती है बीच में, आपस के इख्तिलाफ़ात आ जाते हैं और आवाम भूल जाती है। फेडरल गवर्नमेंट ही कहती है कि, यानी हुकूमत ही कहती है कि सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी ज़ख़ीरा की गई गंदम नहीं निकाल रही, जिसकी वजह से ज़्यादा बोझ पंजाब पे है जो तकरीबन अपने हिस्से का स्टॉक निकाल चुका है, और अब मज़ीद इम्पोर्ट शुदा गंदम का इंतज़ार है। सो प्लीज़ यहाँ तो कम अज़ कम अपने मुल्क का और आवाम का सोचें। खैर, बात करते हैं चीनी की। हालांकि मुल्क में आटे के बरक्स जो चीनी है वो ज़रूरत के मुताबिक मौजूद थी, लेकिन इस मामले में अफसोसनाक किरदार शुगर मिल्स माफिया ने अदा किया, क्योंकि इनके खिलाफ आप जानते हैं कि पहली इंक्वायरी चल रही है, इसलिए वो पूरा एक माहौल उन्होंने बनाया, और एक मजबूत गठजोड़ जो उनका ऑलरेडी है उसकी सूरत में हुकूमत के खिलाफ इस वक्त सफारा हो चुके हैं। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए चीनी की इंपोर्ट के ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, और इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी ये कह रही है और उम्मीद कर रही है कि अक्टूबर के आखिर तक चीनी की जो मार्केट में दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाएगा।
کیونکہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی امپورٹ شدہ جو چینی ہے وہ لے آئے گی، اور ادھر سے مارکیٹ میں بھی چینی جو ہے وہ سستے داموں میں میسر ہوگی. تو اس کی وجہ سے جو چینی کا یہ مسئلہ ہے وہ اکتوبر کا مہینہ اب ظاہر شروع ہو گیا، اس کے اینڈ تک یہ حل ہو جائے گا کچھ دن تک. لیکن ناظرین، مسئلہ صرف آٹے اور چینی کا ہی نہیں ہے. اس وقت دالیں، گھی، کھانے کا تیل، سبزیاں، سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، اور ماضی کے مقابلے میں ان کا جو ریٹ ہے وہ ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی بھی خیر وجوہات ہیں جو اندرونی سے زیادہ بیرونی نوعیت کی، اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ایک دم سے جب ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم حکومت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں شاید حقائق کو جاننا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ دالیں ہم بیرونی ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ملک میں ضرورت سے کم اور کچھ مخصوص علاقوں میں ہی دالوں کی پیداوار ہوتی ہے. زیادہ تر دالیں جیسے کہ مسور ہے، چنا ہے، ماش ہے، جو عام طور پہ گھروں میں بنتی ہیں، یہ سب دالیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں. اب ان دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈالر کے حساب سے طے ہوتی ہیں. جیسے جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے ویسے ویسے چیزوں کی یا دالوں کی جو چیزیں آپ باہر سے خاص طور پہ منگواتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں. اب عام آدمی نے تو ظاہر ہے کہ مہنگائی دیکھ کر اس نے الزام لگا دینا ہے فوری طور پہ حکومت کے اوپر، موجودہ گورنمنٹ پہ، کیونکہ اس کو اس بات کا یا پورے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ سارا جو ماجرا ہے وہ اصل میں ہے کیا. اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ گزشتہ حکومت کا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بالخصوص اسحاق ڈار صاحب گزشتہ حکومت میں جو وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نیچے رکھنے کی کوشش کی تھی. آپ خبروں میں بھی سنتے رہے ہیں، اور اس کی قیمت آج تک اسی وجہ سے پاکستان ادا کر رہا ہے. ڈالر کو جب مارکیٹ کے مطابق ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اس حکومت نے اختیار کی تو ظاہر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں ایک دم بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ سے جب ظاہر ہے دالیں ڈالر کے بدلے خریدی جائیں گی تو ان کی قیمت میں ڈالر ہی کے حساب سے اضافہ ہوگا. آئی ہوپ کہ میں آپ کو کسی حد تک سمجھا پائی ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ سارا تماشا کیا ہے. ناظرین، پچھلے سال ہم نے 1200 ٹن کی دالیں منگوائیں، اور اس سے پچھلے سال ہم نے تقریباً 976 ٹن کی جو دالیں ہیں وہ ہم نے منگائی. اس حساب سے اور ڈالر کے مطابق جو قیمت ہے وہ $9 ملین اور 6.8 ملین ہے. یہ تو ہے دالوں کا معاملہ. اب اسی طرح گھی کی بات کرتے ہیں، اور گھی کے لیے پام آئل بہت ضروری ہے، اور پام آئل ظاہر ہے باہر سے منگوایا جاتا ہے، خاص طور پہ ملائیشیا سے. پام آئل ناظرین گزشتہ سال 29,000 ٹن 6.9 ملین ڈالر، اور اس سے پہلے تقریباً 31,000 ٹن تھا جو کہ 6.5 ملین ڈالر میں آیا. کیونکہ پاکستان میں ڈالر 2019 میں 2018 کی نسبت سستا ہوا، اس لیے 2018 میں پام آئل کی مقدار زیادہ امپورٹ ہوئی اور قیمت کم رہی. لیکن موجودہ حالات میں ڈالر ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں اس کا ڈبل خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک تو امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، اور دوسرا جو مقامی مارکیٹ میں پام آئل سے بننے والی اینڈ پروڈکٹ یعنی گھی ہے وہ بھی مہنگا مل رہا ہے. دال اور گھی کی ہم نے بات کی، لیکن اس کے برعکس پھر آپ یہ کہیں گے کہ سبزیاں جو ہیں وہ کیوں مہنگی ہیں. سبزیوں میں بہرحال ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر سبزی ہم خود اگاتے ہیں. لیکن ٹماٹر اور پیاز جو روزمرہ کے استعمال میں آتا ہے اس کی قلت رہتی ہے، اور اس کی قیمت آج کل زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ پہلے ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے یہ دونوں چیزیں. اب ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں، تو یہ امپورٹ نہیں کی جا رہی یا کم کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اس کی قلت کا سامنا ہے، کیونکہ ملک میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، لیکن اس کا بھی تدارک کیا جا رہا ہے. خبریں یہ ہیں کہ ایران سے ان دونوں چیزوں کو یعنی ٹماٹر اور پیاز جو ہے اس کی امپورٹ کی جائے گی، اور اس طرح سے حکومت اس کی قیمت کو قابو میں لا سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی جو وجہ بنتی ہے اصل چیز وہ ہے طلب اور رسد میں فرق، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا توازن بگڑنا. اس سے سب سے امپورٹنٹ حکومت کی پلاننگ کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو طلب اور رسد کا پتہ ہو، کیونکہ غلط حکمت عملی کی وجہ سے ڈیمانڈ یا سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو چیز مہنگی ملے گی، اور جب چیز مہنگی ملے گی تو ظاہر ہے لوگ تنگ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت کی مینجمنٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں. حکومت میں ہو کر حکومت گلہ نہیں کر سکتی، وہ اس لیے کہ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم مافیاز پہ قابو نہیں پا سک رہے، یا یہ کہ مارکیٹ میں منافع خوری ہے،
بھئی اگر یہ سب ہے تو اس کا تدارک بھی تو آپ کو کرنا ہے نا. اگر آپ عوام کو آ کے یہ کہیں گے کہ جی منافع خور یہ کر رہے ہیں اور شوگر مافیا یہ کر رہا ہے اور ہم بے بس ہیں, تو لوگوں نے تو پھر بھی آپ سے ہی کہنا ہے کہ آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے. سو ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. اگر حکومت ملک کی ضروریات کے مطابق چیزوں کی فراہمی یقینی نہیں بنائے گی اور اس کے اوپر اس کا مارکیٹ میں پرائس کنٹرول میکانزم نہیں ہوگا, تو منافع خور ہوں یا ذخیرہ اندوز ہوں وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. صرف منافع خور یا ذخیرہ اندوز ہی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, بلکہ اپوزیشن جو ہر وقت موقع کی طاق میں رہتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائے گی, اور وہ اٹھا رہی ہے. وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ حکومت سے غلطی ہو اور وہ اس کو پکڑیں. اور اپوزیشن آپ پر تنقید کرنے میں اس وقت حق بجانب ہے, کیونکہ اس وقت یہ ہو رہا ہے, اس وقت مہنگائی ہے اور اپوزیشن جماعتیں اس اتنے بڑے مسئلے کے خلاف احتجاج کے لیے مورچہ زن ہو چکے ہیں اور اپنے نعرے میں مہنگائی کو شامل بھی کر چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ میڈیا بھی عوامی اہمیت کے جو مسائل ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پہ خاموش نہیں رہے گا, میڈیا بھی اس پر شور مچائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے اور اس کے تحت منظم انداز میں مصنوعی مہنگائی کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں قلت پیدا کی جا رہی ہے, تو پھر ابھی تک سوال یہ ہے کہ جو حکومتی مشینری ہے وہ ابھی تک استعمال کیوں نہیں کی جا رہی اور کیوں اس کا ابھی تک تدارک جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. عام آدمی کو حکومت نے ہی جواب دینا ہے, کیونکہ وہ تو حکومت سے ہی سوال کرے گا, وہ تو حکومت سے ہی شکوہ کرے گا. اس سے کسی اور سے مافیا سے جا کے تو نہیں پوچھنا, اس نے ذخیرہ اندوزوں سے تو جا کے نہیں پوچھنا, اس سے تو گورنمنٹ سے پوچھنا ہے. خاص طور پر ان حالات میں ناظرین جب پہلے ہی کرونا کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور وہ یہ توقع کر رہا تھا حکومت سے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے گا, کچھ چیزوں کی قیمتیں سستی ہوں گی. سستی ہونے کی بجائے الٹا مہنگائی بڑھ گئی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, رہی سہی کسر جو ہے وہ بجلی اور گیس کے بلز نکال رہے ہیں. تو پھر تنقید نہ ہو تو کیا ہو. اور یہ سن کر تو عوام کا کیا, میرا اپنا بھی دماغ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا کہ حکومت نے جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ ٹائیگر فورس پہ ڈال دی ہے. خدا کے لیے میں اپیل کرتی ہوں وزیر اعظم صاحب سے اور حکومتی عہدیداروں سے کہ ٹائیگر فورس سے آپ قیمتیں کم نہ کرائیں, ان سے آپ قیمتیں پتہ نہ کروائیں, بلکہ کوئی مستقل اور مؤثر حکمت عملی بنائیے تاکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم ہو اس ملک کے اندر, جس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں, معاملات آگے بڑھیں. مافیاز یا سازشوں کا نام لینے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی, اس کے لیے جلد اور بر وقت اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ اپوزیشن کے لیے عوام کو آپ کے خلاف متحرک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ مل چکی ہے. آپ کے کہتے رہیں کہ اپوزیشن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن آپ کی اپنی اگر غلط حکمت عملی, کمزور حکمت عملی ہوگی تو اس کی وجہ سے اگر مہنگائی کم نہ ہوئی اور آنے والے چند دن میں کم نہ ہوئی تو جو بڑھتا ہوا عوامی جو ایک رد عمل ہوگا یا عوامی جذبات ہیں بھڑکتے ہوئے, وہ آپ ہی کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین تو اسے ضرور لائک کریں, شیئر کریں. اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار آپ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کے ذریعے. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.